अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ मुल्क में अब इलेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रिजल्ट्स तकरीबन तक 90 से 92%, 3% तक आ चुके हैं, जिसके मुताबिक अभी तक जो आज़ाद अरकान की तादाद है जीतने की वो तकरीबन 99% है। जो 99 उनकी सीट्स हैं, 73 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में गई हैं। 53 सीट्स जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान पीपल पार्टी के खाते में गई हैं। 17 सीट्स जो हैं वो एमक्यूएम के खाते में गई हैं। आईपीपी के खाते में तकरीबन 3 सीट्स गई हैं। जेयूआईएफ के खाते में 2 सीट गई हैं। बीएमपी, मुस्लिम लीग जिया, इस तरह से इनके खाते में एक एक सीट गई है। बहुत सारे चीजें डिस्कशन करने की हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरऑल हम सिनेरियो देखते हैं कि अब होगा क्या। देखिए, जो लोग जीत गए हैं या जिनको जिताया गया है, इसके बारे में मैं एक और व्लॉग करूंगा, वो तफसील से हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली हुआ क्या। क्योंकि मैं खुद एक जगह का चश्मदीद गवाह हूँ। यहाँ डेरा गाजी खान के अंदर मैं पिछले 3 दिन से वहां पर बैठा हुआ हूँ। इन्हीं चीजों के हवाले से वो मैं आपके साथ बहरहाल शेयर करता हूँ। ओवरऑल अब सिचुएशन ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने तय एक जो स्पीच है वो काट डाली है, विनिंग स्पीच। पहले तो मुझे ये साइंस नहीं समझ आई कि आपसे ज्यादा एक और, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो आपको भी पता है वो एक पार्टी को सपोर्ट कर उनको कर रही है, वो उनके लोग हैं, वो आपसे ज्यादा है, तो आपने विनिंग स्पीच कर कैसे दी। दूसरा ये है कि विनिंग स्पीच उस वक्त होती है जब आपके कम से कम उनसे तो ज्यादा वोट हो, वो आपके बिल्कुल नहीं थे। फिर उसके बाद ये है कि आप वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनेंगे। आपने तो या तो पीपल पार्टी को साथ मिलाना है या तो आपने आज़ाद अरकान को साथ मिलाना है, जिन्होंने अभी तक आपकी जीत के साथ इनकार नहीं किया, उन्होंने ऐलान ही नहीं किया। तो आखिर ये क्यों किया इन्होंने। देखिए, ये एक टेक्टिकल चीजें होती हैं। मियां साहब ने जब ये ऐलान किया तो बहुत सारे आरोज ने ये पहले से ये कह दिया था कि हम नहीं करने वाले, क्योंकि उनको लग रहा था शायद तरीके इंसाफ के लोग आ रहे हैं, अगर वो आ गए तो हमें फेंटा लगाएंगे और हमें तबीयत सेट कर देंगे, आपने हमारे लोगों को हराया क्यों करता। ये डीसी वगैरह थे, ये भी मैं इसके ऊपर आता हूँ इनको क्यों बनाया गया था। तो वो ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी हम नहीं करते, ज़ाहिर है वो एक और जमात आ रही है, हम किसी जगह पे उनको जबरदस्ती अगर हरा देंगे तो वो फिर तो हमारी अगली जो वो है जो करियर है उसको तबाह हो जाएगी। तो मियां साहब को जबरदस्ती बुलाया गया और ये कहा गया कि आप ऐलान करें कि आप गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो इससे वो जो जितने भी आरोज थे उनको ऊपर ये इन्होंने इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की। देखे जी, मैं हुकूमत में आ रहा हूं, अगर आपने अब मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो पहले वो जो इस वजह से डर रहे थे कि हुकूमत किसी और की आ रही है, तो उन्होंने ये इम्पैक्ट दिया, देखे जी अब हम आ रहे हैं लिहाजा हमें ही जो है आप जिता दें। तो फिर उसके बाद जिस तरह से नंगी धांधली, मतलब धांधली नहीं होती, ये नंगी धांधली। एक मिसाल देता हूं, फिर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। ऐसा था कराची के अंदर 1,11,54 वोट लिए फॉर्म 45 के मुताबिक NA 238 जनाब जो आलमगीर खान था, वो जो फिक्स्ड वाले हैं। जब आरओ ने उसका रिजल्ट निकाला, उसके पीछे 1 और 0 वो काट दी और सिर्फ 1154 वोट का जी इसने टोटल ली है। ठीक है जी, ये वाकई इस मुल्क में हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि एक जगह पे MQM जो कैंडिडेट था वो बैठ गया था, उसने कोई कंपेन नहीं की। और जो जिसको कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक उसके 650 से 700 वोट थे, क्योंकि वो कंपेन नहीं कर रहे थे, वो बैठ गए थे, वो किसी और जगह पे थे। आज उनको जिता दिया गया है। तो इस तरह से बहरहाल जो नंगी और बदतमीजी की एक जो धांधली की जा रही है, वो बहुत सारे लोगों ने बड़ी ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट किया है। ख्वाजा साद रफीक सबसे पहले, मतलब मैं सियासी तौर के ऊपर ये समझता हूं कि ख्वाजा साद रफीक ने अपना जो कद है वो नवाज शरीफ से अपना कद ऊंचा किया है। उसके बाद खुशाब के अंदर करम इलाही साहब हैं, उनको कहा गया आपको जिता देते हैं, उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद सबसे अहम बात ANP के जनाब अमीर हैदर होती साहब, उन्होंने ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट किया। देखिए, ये चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेवलप ही नहीं हो रही। आप मतलब क्यों बैठे हुए, मैं DG खान की बात करूं, यहां पर सरदार है, बड़े पगड़ पोश है, उन्होंने सियासी तौर पर इतने बेहयाई और बदतमीजी की है। मुझे अब खतरा लग रहा है कि लोग इनको रोडों के ऊपर घसीटेंगे। कल लोगों का जो मैंने गुस्सा देखा है
مجھے اب یہ خوف آ رہا ہے، مطلب آگے 6 سے 8 ماہ کے جو سیاسی منظرنامہ ہے. دیکھیں اس کی سمپل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، اب شہر کا ایک بندہ ہے حنیف پتافی، آزاد حیثیت میں بزنس مین ہے، وہ جو سرمایہ دار ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اس کو اتنی بڑی ڈٹائی کے ساتھ جتائے گا، اور وہ خود اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ آپ کہتا پھر جی میں جیت رہا ہوں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 26,000 ووٹ سے وہ ہار گیا. اس کو کل جتا گیا جی 428 ووٹوں سے. اس کو ووٹ نہیں دیے گئے. کل کوئی بندہ محلے کا بندہ جائے گا جی آپ میرا کام کریں، تو وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ تو کہے گا جی آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیے، میرے تو ووٹ ہی 23,000 تھے، تو مجھے تو 60,000 پہ ویسے کسی اور لوگوں نے پہنچا دیا ہے. تو اس طرح سے اس ملک کے اندر ایک اور قیاس ہونے جا رہا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش، دیکھیں سمپل بات ہے، آپ کا ایم ایل اے جو ہے اس نے ووٹ دیے 30,000، جو جیت گیا اس نے ووٹ دیے 1,00,000. پتہ یہ چلا 1,00,000 والا ہار گیا، 30 والا جیت گیا. تو مجھے بتائیں علاقے کے لوگ اس کو جب جا کے کہیں گے جی میں نے آپ کو جتایا ہے، میرا یہ کام کر دیں، وہ تو تھپڑ مارے گا ان کو. وہ لوگ پٹے ہو تم نے تو مجھے جتایا نہیں تھا، مجھے جن لوگوں نے جتایا ہے میں ان کی بات سنوں گا. تو یہ جو قیاس اس ملک کے اندر دانستن ان کو دھکیلا جا رہا ہے لوگوں کی طرف، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس قیاس کی طرف جائیں، اور لوگ جا رہے ہیں. میں نے کل ریئیکشن دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر، جو غصہ دیکھا ہے میں نے ہمارے جو سیکورٹی اداروں کے لوگوں کے خلاف. میں یہ بات بالکل یہاں پر کہہ نہیں سکتا جس طرح کی وہاں پر لوگوں کے خلاف نفرت بھری جا رہی تھی. ان کو بنتا تھا وہ. میں نے ایک بندے سے کہا آپ ایسے نہیں کرتے، سیاست ہے بس ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے. تو اس بندے نے اتنی زیادہ مطلب جو دلیلیں دی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں سے یہ چیزیں سن رہے ہیں، ان کو کہاں سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، پر وہ وہاں پر لوگوں کو بتائی جا رہی تھی. وہ لوگ ایک دوسرے کو قائل کر رہے تھے یہ ایسا ہو رہا ہے. وہاں پر گالیاں دی جا رہی تھی، بڑی بڑی گالیاں دی جا رہی تھی. وہ بیچارے پولیس والے ہمارے وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو ایک پولیس والا میں ملا اسے، میں نے کہا جی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے جی ہم کیا کریں، اب ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے، اب کیا کریں ہم؟ عوام کس کو گالی دے؟ وہ جس نے رزلٹ دینا تھا وہ اندر چپ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ خچ جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب نے لگائی ہے، جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے. یہ تماشا جو ہے، یہ پورا تماشا الیکشن والا اس حد تک آنے کا قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. جب ان کو کہا گیا کہ آرز کو اب تبدیل کریں، دیکھیں بیوروکریسی کا کیا کام؟ بیوروکریسی نے وہی کام کرنا ہے جو حکومت اوپر بیٹھی ہے. اس نے کل وہاں ڈپٹی نہیں دینی، وہ 5 سال کھڈے لائن تو نہیں لگ سکتا. آپ نے اگر اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی بس آپ یہ رزلٹ دیں، اس نے دے دیا ہے. ڈیرہ غازی خان کے اندر بدتمیزی اور بے حیائی کی سیاست، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی یہ لفظ بدتمیز اور بے حیائی کی سیاست کا جس طرح سے یہاں ننگا ناچ نچایا گیا ہے. یہاں پر ایم پی ایز اور ایم ایل اے جو جیتے ہیں ان کو بلایا گیا، میں وہیں پر موجود تھا، اور اس صاحب نے اپنے منہ سے کہا جی آپ فلاں پارٹی میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو ابھی نوٹیفکیشن دے دیتے ہیں. میں مطلب ان کی سیاسی حوالے سے میں داد دیتا ہوں. وہ لوگ اپنے سیاسی جس بھی پارٹی کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی ہم ہار جائیں گے، ہم پارٹی سے دغا نہیں کریں گے. پھر 2 گھنٹے بعد دوبارہ بلائے گا جی ہم آپ کو آخری دفعہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کو کہہ چکے ہیں. تو آخر کے بعد 57,000 کی لیڈ، یہاں پر ایک آزاد امیدوار علی کھلول جو ہے وہ جیت رہے تھے. اس کے مقابلے میں سردار امجد فاروق کھوسا صاحب کا ایم این اے کے بیٹے، سابقہ ضلع ناظم جناب قادر خان کھوسا جو ہے وہ 55,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے. اور اس کے بعد اس ڈٹائی کے ساتھ، اس بدتمیزی کے ساتھ اس بیچارے کو ہرا دیا گیا، اور 1200 ووٹوں سے اس کو ہرا کر اس کو کہا جی اب گھر جائے. اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے سردار ہیں، سردار نہیں ہے، یہ غاصب ہے اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر غاصبوں کا بہت بڑے ٹولے ہیں. اور ان ٹولوں میں سے ایک ٹولہ یہ سرداروں کا ٹولہ ہے. خصوصاً بے حیائی اور بدتمیزی کے ساتھ جس طرح سے ان لوگوں نے سیاست کی ہے، جس طرح سے اس سے پہلے لوگوں کو گھروں میں پولیس بھجوائی ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے ان کے خلاف یہ ریئیکشن دیا ہے. اب کے بعد یہ بدتمیزی اور بے حیائی اور ڈٹائی کے ساتھ یہ ایم پی اے ایم این اے کی ریلیاں نکال رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. جو لوگ یہاں پر نہیں بنے وہ پہلے بھی ایم پی اے میں نہیں تھے، ایم این اے ایم پی آپ ہی رہے ہیں. تو بس مجھے وہ جو خوف کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سیاسی حوالے سے ہم بات کریں، کسی کی میں اور اس کے نہیں، یہ ہم صرف سیاست کے اوپر بات کریں تو میں سیاسی بدتمیزی اور بے حیائی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جب آپ لوگوں کے کام نہیں کریں گے، لوگ جائیں گے ریئیکشن دکھائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز یہاں پر ٹھہر جائے گی؟ یہ بالکل نہیں ٹھہرنے والی. یہاں پر گریس دکھانی چاہیے تھی آپ کو.
لیکن آپ کو اقتدار یہ سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. یہاں پر جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، حنیف پتافی صاحب یہاں پر ہیں جی، آپ اتنے بڑے بندے ہیں، آپ اتنی بڑی سیاست ہے، اور آپ کا جو رتبہ آپ نے اپنا اتنا بڑا بڑا ہے، کیا کیا؟ ایک سیٹ کے لیے آپ نے پورے خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا. اور بدتمیزی کی بات یہ ہے کہ ان کے بندے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ یہ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے دھاندلی کروائی ہے. آپ کو تمیز نہیں ہے، شرم نہیں آ رہی آپ کو. سیاسی چیزوں کو آپ نے اس طرح سے وہ کیا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے آپ کے ساتھ، یہاں پر لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. میں اس طرح سے بات کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پچھلے کتنی خرچے کیے ہیں. سب نے، جو ہارے ہیں بیچارے انہوں نے بھی، جو جیتے ہیں انہوں نے بھی. سوال یہ ہے کہ اس تماشے کے لیے، اس تماشے میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. لوگ یہاں پر غصے میں ہیں، ری ایکشن جو ہے وہ شدید آئے گا. اگر آج آپ کو لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لوگ کچھ نہیں کہیں گے. آپ علاقوں میں جائیے گا، جس دن آپ کسی گلی محلے کے اندر جائیں گے تو اس دن آپ کو لوگ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. شہر کے اندر جو میں نے ہوا دیکھی، شہر کے ایم پی اے کو میں کھلم دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ کھلا آ کے یہاں پر ریلی نکالے اور گھومے لوگوں کے ساتھ. لوگ یہیں پر ان کی جو ہے وہ، مجھے نہیں کہنا چاہیے، وہ بہت زیادہ تپش میں ہے وہ لوگ. آپ کیسے ہرا سکتے ہیں کسی کو؟ یہ بندہ ہے 25-30 ہزار سے جیت رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ 400 ووٹوں سے ہار گئے. اس ملک کے اندر جو تماشا لگا ہے، یہ تماشا جاری رہے گا. اس ملک کے اندر جو سیاسی افراتفری ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. بہرحال یہ اپنا ملک ہے، اس کے اندر اس طرح سے انہی چیزوں سے ہے لوگوں نے آگے بڑھنا ہے. ہمیں جو بہتر مستقبل ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے آگے چل کے ہوتا ہے. ہم نے لوگوں کو، میں پھر سے یہ کہوں گا، پرامن رہے. آپ کے وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے دیکھ لیا نا، ووٹ سے یہاں پر لوگ سر کے بل کھڑے ہو گئے. لوگ ہی، یہ جو ووٹ ہے وہی اصل طاقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سردار جو ہیں، یہ بڑے لوگ جو ہیں، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس ووٹ دینے کی طاقت سے ایمان اٹھ جائے. نہیں اٹھنا چاہیے آپ کا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو جیت ہے یہ ان کی مجبوری ہے، آپ کی مجبوری نہیں ہے. آپ نے اگلی دفعہ جب بھی آپ کو موقع ملے ووٹ ڈالیں، شدید غصے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، پر ڈالیں صرف ووٹ. اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے نکالیں. یہ لوگ اپنے قہر سے خود ہی کہیں پر ذلیل ہوں گے. اپنے آپ کو زیادہ ذلیل نہ کریں، اپنی لائف کے اندر مصروف ہو جائیں. جب یہ لوگ آپ کے علاقے کے اندر آئے تو ان سے سوال کریں، علاقے کے حوالے سے سوال کریں، ملکی سیاست کے حوالے سے سوال کریں. وہ آپ کا حق ہے، لیکن اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ نے اپنا ایمان نہیں ڈگمگانا. اگر آپ نے یہ کر دیا تو صرف اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں کے سردار، یہاں کا وڈیرا، یہاں کے اس ملک کے جو بڑے لوگ ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے ووٹ کی طاقت سے. یہ نہیں جانا چاہیے. ووٹ ہی اصل طاقت ہے. اگر آپ نے اس طاقت کو کسی دن چھوڑ دیا تو سمجھ جائیں کہ آپ اپنی جنگ ہار چکے ہیں. یہ لڑائی ہے ایک دن کی. یہ لڑائی ضرور کچھ لوگ جیتے ہیں، پر یہ جنگ عوام جیتے گی. عوام کی جنگ ہے، یہ ہمیشہ سے جیتتے آ رہے ہیں، اب بھی یہ عوام جنگ جیتے گی. کیا ہوگا پاکستانی سیاست کے اندر، کس طرح سے نئی گورنمنٹ بنے گی، کیا کیا ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ اپنے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا. تب تک میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو دیکھتے رہیے. نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.